कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। खुदा का शुक्र है, एक बार फिर खुदा के प्यार का ऐलान करने का मौका मुझे मिल रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद यही है, एक ही दुआ है इसके पीछे कि हर सुनने वाले को ये यकीन हो जाए कि खुदा उसे प्यार करता है, चाहे वो किसी हालत में क्यों ना हो, चाहे गिर गया हो, चाहे छोड़ दिया गया हो, खुदा प्यार करता है उसे। और दूसरी बात यह कि जहां वो प्यार करता है उसकी शक्ति और उसकी कुदरत भी बेहद है, वो उसकी ज़िंदगी को बदल सकता है। इंसान के जहन में और दिल में, मन में ख्यालात उठते रहते हैं। जैसी ज़मीन पर घास उगती है, कौन गिन सकता है। इसी तरह इंसान के दिल में जो ख्यालात होते हैं वो गिने नहीं जा सकते। लेकिन आपका ये तजुर्बा है, मेरा तजुर्बा भी है कि खुदा के लिए बहुत से ख्यालात दिल में उठते हैं। कुछ ऐसे ख्यालात होते हैं, ऐसे विचार होते हैं जिन्हें हम दूसरों को बता सकते हैं कि मेरे दिमाग में खुदा के लिए ये सवाल उठता है। कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जो हम किसी से कह नहीं सकते, डर के मारे नहीं कहते, लोग क्या सोचेंगे, ना जाने क्या फैसला करेंगे कि मैं खुदा के बारे में ऐसा सवाल उठा रहा हूं। शायद मेरे ऊपर कोई बुरा असर हो गया है, कोई बुरी किताब पढ़ ली मैंने, इसलिए खुदा के लिए ऐसी बात सोचता हूं मैं। मुझे ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। कितने भाई, कितनी बहनें ऐसी हैं जिनके दिमाग में सवाल उठते हैं, दिल में सवाल उठते हैं खुदा के लिए, मगर वो कुछ कह नहीं सकते, छिपाए रखते हैं। आज मैं आपके सामने खुदा का एक सवाल रखता हूं जो खुदा ने इंसान से किया है। क्या खुदा भी पूछता है हमसे, कुछ सवाल करता है? बेशक। बाइबल पढ़िए, इसमें बहुत जगह आपको ऐसी मिलेंगी जहां खुदा ने सवाल किया है इंसान से, और उस सवाल के पीछे एक ही बात थी, एक ही मकसद है खुदा का कि किसी तरह इंसान की आंख खुले और वो देख सके कि खुदा का दिल है कैसा। सुनिए जरा, ये एक सवाल है जो खुदा ने किया है, और बाइबल में आप देखना चाहें तो ये है यशायाह नबी की किताब और उसका 49वां बाब है और उसकी 15वीं आयत है। उसका ये हिस्सा मैं आपको सुनाता हूं, आप सुनिए। ये सवाल खुदा का है, हर एक से, आपसे है। क्या ये मुमकिन है कि कोई मां अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए? क्या ये हो सकता है कि मां उस बच्चे को जिसे अपनी कोख में रखा है 9 महीने और उसके बाद उसे दूध पिला रही है और दूध पिलाया है, सवाल खुदा का यह है कि तुम्हारा क्या ख्याल है, वो मां उसे भूल सकती है? भूल जाएगी अपने उस बच्चे को? जवाब खुदा ने खुद दिया है, क्योंकि खुदा इंसान की फितरत को जानता है, अच्छी तरह जानता है कि इंसान का हाल जब बिगड़ता है तो कहां तक पहुंचता है, जब वो गिरता है तो कहां तक गिर सकता है। जवाब दिया है, हां, वो शायद भूल जाए। मां बच्चे को भूल जाए जिसे उसने अपने पेट में रखा 9 महीने, जिसे दूध पिलाया, उसे भूल सकती है? हां, आ जाएगा ऐसा वक्त, ऐसा होता रहा है, हां वो शायद भूल जाए। लेकिन
میں تجھے نہ بھولوں گا۔ دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے۔ دیکھ، دیکھنے والی چیز یہ ہے، تو اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہے، جاننا چاہتا تیرے ہاتھ میں کیا لکھا ہے؟ دیکھ میری ہتھیلیوں پر کیا لکھا ہے۔ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے۔ کھودنے سے خون نکلتا ہے۔ تیری صورت لکھی ہوئی ہے اپنی ہتھیلیوں پر۔ ادھر دیکھتا ہوں، یہ صورت تیری ہے۔ ادھر دیکھتا ہوں، یہ صورت تیری ہے۔ آپ کہو گے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، خدا کے لیے ایسی بات کبھی نہیں کہنی چاہیے۔ ہاں کہنی تو نہیں چاہیے، لیکن اگر خدا کہے تو یہ تو وہ بات ہے جو خدا نے اپنے ایک بہت بڑے نبی کے ذریعے سے انسان تک پہنچائی ہے، کہ ماں کی ممتا جو ہے، ماں کی محبت ہے، وہ ایک جھلک ہے، اس کی ایک حد ہے، کسی حد تک اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ سچ ہے کہ ماں کی محبت سے جو تسلی بچے کو ملتی ہے، بلکہ مرتے دم تک آدمی کو ملتی ہے، عورت کو ملتی ہے، اپنی ماں کی محبت وہ یاد آتی ہے، ماں کا لفظ منہ پر آتا ہے، ماں کا نام منہ پر آتا ہے، ماں، ہائے ماں۔ تو یہ تو خدا کہتا ہے کہ محبت کی، میری محبت کی ایک بہت ہلکی سی، دھیمی سی جھلک ہے۔ تجھے معلوم ہے میں تجھے کتنا پیار کرتا ہوں؟ یہ ہے خدا پوچھتا۔ تجھے معلوم ہے میں تجھے کتنا پیار کرتا ہوں؟ تجھے معلوم ہے کہ تو میری نظر میں کتنی بیش قیمت ہے؟ تیری کیا قدر و قیمت ہے؟ چھوڑ، بھول جا اس بات کو کہ انسان نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے، لوگوں نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے۔ میری طرف دیکھ، اپنے ہاتھوں کو کیا دیکھتا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ میرے ہاتھوں کو دیکھ، کھودا ہوا میں نے اس میں کچھ، تیری صورت کھود رکھی ہے۔ یہ محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ خدا کی محبت ہے، اور خدا چاہتا ہے، اس نے یہ اعلان کیا ہے بائبل میں، خدا کی محبت کا اعلان ہے، بار بار اعلان ہے اس بات کا۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں یہ یقین آ جائے کہ ہم بدل جاتے ہیں، ہم گر جاتے ہیں، ہم منہ موڑ لیتے ہیں اس کی طرف سے، لیکن اس کی ذات میں محبت ہے، وہ ہے محبت، وہ بدل نہیں سکتا، اس کی محبت پر کوئی فرق نہیں آتا۔ ایک بہت بڑا نبی ہوا ہے، خداوند کے کلام میں اس کا ذکر ہے، حزقییل اس کا نام ہے۔ اس کے ذریعے سے خدا نے دیکھو کیا اعلان کیا ہے، تمام دنیا کے لیے، ہر انسان کے لیے یہ بات ہے، آپ کے لیے ہے۔ مجھے اس سے بڑا سہارا ملتا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ حزقییل نبی کی کتاب اور اس کا 18واں باب میں نکال رہا ہوں۔ حزقییل نبی کی کتاب اور اس کا 18واں باب، دیکھو کیا لکھا ہے یہاں۔ خداوند فرماتا ہے کہ شریر کی موت میں میری خوشی نہیں ہے۔ سوال ہے یہاں بھی، کسی طریقے سے ہر انسان کو جس کی زندگی پر کسی نہ کسی طرح کسی بدی کا قبضہ ہو گیا ہے، اسے یہ یقین آ جائے کہ تیری بربادی میں خدا کو کوئی خوشی نہیں ہے۔ دیکھو کیا لفظ ہیں، خدا سوال اٹھاتا ہے یہاں بھی۔ خداوند فرماتا کیا شریر کی موت میں میری خوشی ہے؟ کیا مجھے اچھا لگتا ہے کہ کوئی انسان ایک غلط راستے پر چلا جائے، برے راستے کو چن لے اور وہاں پھر وہ برباد ہو رہا ہو، تو اس کی بربادی دیکھ کر کیا مجھے خوشی ہوتی ہے؟ میرے دل پر کچھ اثر نہیں ہوتا؟ کیا مجھے دکھ نہیں ہوتا؟ خدا پوچھتا تیری ماں کو دکھ ہوتا ہے، تیرے باپ کو دکھ ہوتا ہے،
تیرا دکھ دیکھا نہیں جاتا. جو اچھی ماں ہے، نیک ماں ہے، نیک باپ ہے، وہ اپنے بچے کو تڑپتا ہوا دیکھ کے برداشت نہیں کر پاتے، کئی دفعہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے جو خدا سے کہتے ہیں کہ آئے خدا یہ دکھ اس کا مجھے دے دے، اس کی موت مجھے دے دے، یہ بچہ جیے میں مر جاؤں. ایسا ہوتا رہا ہے. تو خداوند کہتا ہے کیا شریر کی موت میں میری خوشی ہے؟ مجھے اچھا لگتا ہے کہ انسان گناہ میں گر جائے اور پھر تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، سڑ سڑ کے مرے، اس میں مجھے خوشی ہوتی ہے؟ جواب ہے نہیں. خداوند کہتا کیا اس میں میری خوشی نہیں کہ وہ اپنی روش سے باز آئے اور زندہ رہے؟ یہ سوال ہے. خدا یہ پوچھتا ہے انسان سے، تم کیا سمجھتے ہو مجھے؟ کیا پہچان ہوئی ہے تمہیں میری؟ کیا نظر آیا ہے تمہیں؟ کیا شریر کی موت میں میری خوشی ہے اور اس میں نہیں؟ کیا میری خوشی اس میں نہیں کہ ہر ایک شریر، ہر ایک جو بری راستے پر چل پڑا ہے، ہر ایک میرا بیٹا، ہر ایک میری بیٹی جسے میں نے پیدا کیا ہے، جسے اس دنیا میں نے زندگی دی ہے، ہر ایک لوٹ آئے، میرے پاس لوٹ آئے اور میں اسے زندگی بخش دوں، یہ میری خوشی ہے. اسی میں حزقیل نبی کی کتاب میں اس بات کو دہرایا گیا ہے. یہی 18واں باب اور اس کی 30ویں آیت میں لکھا، توبہ کرو اور اپنے تمام گناہوں سے باز آؤ تاکہ بد کرداری تمہاری ہلاکت کا باعث نہ ہو. توبہ کر لو، مڑ جاؤ، لوٹ آؤ میرے پاس، ورنہ یہ تمہاری بد کرداری، یہ تمہارا پاپ، یہ تمہیں کھا جائے گا، یہ تمہیں برباد کر دے گا. یہ گناہ جو تمہارے گھر میں ہے یہ تمہیں بھی مارے گا، تمہاری اولاد کو بھی برباد کرے گا. اور مجھے دکھ ہوتا ہے اس کا. میں نہیں چاہتا کہ کوئی گھرانہ برباد ہو، میں نہیں چاہتا کہ جوان لڑکے اور لڑکیاں برباد ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میاں بیوی کی زندگیاں تباہ ہوں اور وہ جیتے جی نرک میں ہوں، میں نہیں چاہتا. خداوند فرماتا ہے مجھے مرنے والے کی موت سے شادمانی نہیں. وہ تو دشمن ہوتے ہیں جو بربادی کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑا اچھا ہوا، یہ تھا ہی اس لائق. یہ تو انسان کہتا ہے ایسا، یہ خدا کا کلام نہیں ہے. وہ بات جو خداوند یسوع مسیح کی زبان سے ہم تک پہنچی ہے اس میں کہیں بھی گناہگار کے لیے نفرت نہیں ہے. خداوند خدا فرماتا مجھے مرنے والے کی موت سے شادمانی نہیں، خوشی نہیں، اس لیے باز آؤ اور زندہ رہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں زندگی ملے. یہ جو زندگی تم بسر کر رہے ہو یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ میں تمہیں زندگی دوں گا نہیں. دیکھو پھر اسی حزقیل نبی کی کتاب میں ایک اور جگہ پھر خداوند یاد دلاتا ہے. 33واں باب ہے. ایسا لگتا ہے حزقیل کے ذریعے سے بار بار خدا نے لوگوں سے کہا ہے، بار بار یہ بات کہی ہے. یہ اعلان ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تیسری دفعہ یہاں پر ہے. یہاں لکھا ہے تو ان سے کہہ، تو کہہ. سن نہیں رہے لوگ، یقین نہیں آ رہا انہیں کہ خدا محبت رکھ سکتا ہے، خدا پیار کرتا گناہگار کو، خدا نہیں چاہتا کہ گناہگار اپنے گناہ میں برباد ہو جائے. کسی کو نہیں فکر ہوتی، خدا کو ہے. وہ آپ کو بہت پیار کرتا. میری بیٹی، میرے بیٹے، میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، خداوند آپ کو بہت پیار کرتا ہے. انجیل پڑھ کے دیکھو، دیکھو اس میں خدا کی محبت کس طرح ظاہر ہوئی ہے آپ کے لیے، میرے جیسے کے لیے. دیکھو یہاں کیا کہا ہے خداوند نے اپنے بندے کو. تھک گیا ہوگا کہہ کہہ کے، نراش ہو گیا ہوگا، نا امید ہو گیا ہوگا، اور اب جی نہیں چاہتا ہوگا اس کا کہ کہے یہ بات، کیونکہ لوگ سنتے نہیں تھے، یقین نہیں آتا تھا ان کو، ہٹتے نہیں تھے اپنے راستے سے. کچھ ایسے تھے جنہیں اپنی زندگی میں مزہ آ رہا تھا اپنے گناہوں میں. کچھ ایسے تھے جو اس قدر گر گئے تھے کہ وہ سوچتے تھے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، خدا ہمارے لیے اب کچھ نہیں کرے گا. دیکھو کیا کہہ رہا خداوند ان سے. خداوند خدا فرماتا ہے تو ان سے کہہ
مجھے اپنی حیات کی قسم، شریر کے مرنے میں مجھے کچھ خوشی نہیں، بلکہ اس میں ہے کہ شریر اپنی راہ سے باز آئے اور زندہ رہے۔ کہتا تمہیں یقین نہیں آتا، خدا فرماتا تمہیں یقین نہیں آتا؟ مجھے اپنی حیات کی قسم، قسم اپنے سے بڑے کی کھائی جاتی ہے، اس سے تو بڑا کوئی ہے نہیں، اپنی قسم کھا رہا خدا۔ ہماری قسموں کا کیا ہے؟ انسان کی قسم۔ مجھے یاد آ گیا، ہمارے یہاں ایک آیا کرتا تھا کچھ سودا بیچنے، تو ہر بات میں کہا کرتا تھا 5 بھائیوں کی قسم، 5 بھائیوں کی قسم۔ ہوتے ہوتے وہ میرے بڑے بھائی کا دوست ہو گیا، بہت دوست ہو گیا۔ تو کہیں میں کہہ بیٹھا، میں نے کہا وہ آپ کا دوست سچ مچ ہے، بہت اچھا آدمی، بہت سچ بولتا اور ہمیشہ قسم کھا کے کہتا 5 بھائیوں کی قسم۔ بڑی زور سے ہنسا میرا بھائی، کہنے لگا اس کا تو ہے ہی نہیں کوئی بھائی، اس کے کوئی بھائی نہیں ہے، اسی لیے تو کھاتا وہ قسم کہ اگر کچھ ہو تو ہوگا کسے؟ اگر میرے جھوٹ کا کسی پہ اثر پڑا تو کس پر پڑے گا؟ میرے تو بھائی ہے ہی نہیں۔ انسان کی قسم کا کیا ہے؟ یہ تو خدا کی قسم ہے۔ قسم کھانے کو منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ ہم قسم پر قائم نہیں رہ سکتے۔ خدا کہہ رہا مجھے اپنی حیات کی قسم، اس سے زیادہ اور کیا ثبوت مانگتے ہو تم؟ مجھے اپنی حیات کی قسم۔ واہ واہ، کیا قسم کھائی ہے! شریر کے مرنے میں مجھے کچھ خوشی نہیں، اور میں قسم کھا کے تمہیں یہ کہہ رہا ہوں، میری خوشی اس میں ہے کہ شریر اپنی راہ سے باز آئے اور زندہ رہے۔ توبہ کر لو، لوٹ آؤ، جو کچھ ہاتھ میں رکھا اسے پھینک دو، چھوڑ دو۔ قسم کھا کے کہہ رہا کہ میں تمہیں پیار کرتا ہوں، میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ پھر ایک وقت آ گیا کہ خداوند کے ایک اور نبی کے ذریعے سے خدا نے انسان پر یہ ظاہر کر دیا کہ یہ جو میرا کلام ہے، یہ جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں، جس کلام کے ذریعے سے میں نے سب کچھ پیدا کیا ہے، یہ لباس پہن لے گا انسان کا، جیسے یہ آواز میں ہے، جیسے موسیٰ کو جھاڑی میں دکھائی دیا تھا، اور طرح طرح سے خدا اپنے آپ کو انسان پر ظاہر کرتا رہا ہے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی وسیلہ رہا ہے، اور لکھا آخر میں یہ کلام جسم میں ظاہر ہوا ہے۔ اور جب یہ چلتا پھرتا دیکھا انسان نے، اس کا نام یسوع رکھا گیا، جس کا مطلب ہے خدا بچانے والا۔ کہا تھا اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ یہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے بچائے گا۔ ابھی تک خدا نے قسم کھا کھا کے یہ بتایا ہے کہ تمہارا گناہ تمہیں مار دے گا، لیکن میں اپنی جان کی قسم کھا کے تمہیں یہ کہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ گناہ تمہیں برباد کر سکے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس آ جاؤ اور میں اس کا علاج کر دوں۔ یہ گناہ جو تمہیں کھا رہا ہے، تمہیں برباد کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے تمہیں، اسے میں لے لوں۔ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ خدا کی وہ محبت ہے جو بیان سے باہر ہے۔ یہ خدا کی وہ محبت ہے جس کے بغیر ہم کبھی بھی خدا کو جان نہیں سکتے، خدا کے قریب نہیں آ سکتے، نزدیک نہیں آ سکتے، اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ خداوند یسوع مسیح کو دیکھ کے یوحنا نے کہا تھا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ خداوند قسم کھا کھا کے کہہ رہا تمہارا گناہ تمہیں برباد کر دے گا، میں نہیں چاہتا کہ تم برباد ہو، یہ گناہ دے دو، دے دو، یہ برہ میں نے تمہیں دے دیا ہے، یہ اپنا بیٹا میں نے تمہیں بخش دیا ہے، یہ میں نے اپنا کلام جسم میں لا کے تمہیں دیا ہے۔ وہ میری قسم جو ہے، اس قسم کو تم جسم میں دیکھ سکتے ہو۔ یہ میری وہ قسم ہے جو آج تم جسم میں دیکھ رہے ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی گناہگار برباد ہو، اپنے گناہ دے دو۔
اور سچ بات ہے، یہ تاریخی حقیقت ہے، ایسا ہی ہوا کہ وقت آیا تو خدا نے اپنی اس محبت کو ظاہر کیا ہے۔ رومیوں کے خط میں اس کا ذکر ہے۔ دیکھو خدا کے کلام میں رومیوں کا ایک خط ہے اور اس کا 5واں باب میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ دیکھو وہاں کیا لکھا ہے۔ جب ہم کمزور ہی تھے، اس وقت کی بات ہے، خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم کمزور ہی تھے تو مسیح بے دینوں کی خاطر موا۔ کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرت کرے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ خدا نے قسم کھا کے یہ کہا ہے کہ میں تمہاری موت سے خوش نہیں، تمہاری بربادی سے مجھے کوئی خوشی نہیں۔ یہ جو گناہ تمہاری زندگی میں ہے، اس نے تمہیں ہر طریقے سے برباد کر رکھا، یہ مجھے دے دو۔ اور خداوند یسوع اسی لیے دنیا میں آیا ہے، اسی لیے آیا ہے۔ آج بھی وہ لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کے کہہ رہا ہے، لاؤ یہ تمہاری بلائیں میں لے لوں، تمہاری مصیبتیں میں لے لوں، لاؤ اپنی بیماریاں مجھے دے دو، اپنے دکھ مجھے دے دو، میں اسی لیے آیا ہوں۔ میں خدا کی وہ محبت ہوں جس کی قسم اس نے کھا کے کہا تھا، شریر کے مرنے میں مجھے کوئی خوشی نہیں، بلکہ اس میں ہے کہ انسان اپنے گناہ مجھے دے دے اور میں اسے ہمیشہ کی زندگی دے دوں جس میں خوشی ہی خوشی ہے۔ اس بات پر کبھی شک کرنا نہیں چاہیے کہ خداوند آپ کو پیار کرتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ایسی باتیں زندگی میں سنتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ خدا ہمارا مخالف ہے۔ اگر اسے خوش کرنا ہے تو ہمیں اپنے راستے کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نیکی کریں، اچھے کام کریں، اس کی وجہ سے خدا خوش ہوگا اور پھر خدا ہم پر رحم کرے گا۔ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا نے اپنا دل دکھایا ہے۔
اور جیسے آپ سن رہے ہیں خدا نے قسم کھا کے یہ کہا, مجھے اپنی حیات کی قسم, شریر کے مرنے میں مجھے کوئی خوشی نہیں. اگر تم نے اپنی زندگی میں کوئی غلط راستہ چن لیا ہے اور اب پھنس گئے اور دھس گئے اور مصیبت کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے, یہ خداوند کا کلام آپ کے لیے ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تو نیک بن, وہ یہ کہہ رہا میرے پاس آ, میں تیری بدکاریاں تیرے اندر سے لے لوں گا, میں تجھے نیا بنا دوں گا, میں تجھے نجات دوں گا, چھٹکارا دوں گا, اور پھر تو آزاد ہو کے میرے پیار کے نشے میں, اس رشتے کی وجہ سے جو تیرا اور میرا ہے, تو وہ سب کچھ کر سکے گا جسے تو دیکھ کر حیران ہوگا. دنیا والے دیکھ کے کہیں گے اس کی زندگی بدل کیسے گئی, اور مجھے بہت خوشی ہوگی کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم زندگی پاؤ, میں چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو. خداوند یسوع مسیح نے یہی تو کہا تھا, میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں, یہ جو کلام تم سے کیا ہے, یہ انجیل جو تم سنتے ہو, اس کے پیچھے ایک ہی بات ہے کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے. کیا ہے اس کی خوشی؟ اس کی خوشی یہ ہے کہ جو ہماری مصیبتیں ہیں یہ ہٹ جائیں. اس کی خوشی اس میں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خوش رہ سکیں. اس کی خوشی اس میں ہے کہ ہم اپنی اولاد کو نیک راستوں پر چلتا ہوا دیکھیں. اس کی خوشی یہ ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ اتنا گہرا رشتہ ہو, تعلق ہو, کہ ہم اسے یہ کہہ سکیں کہ آئے باپ تیرا شکر ہو, تو نے میرے لیے وہ سب کچھ کر دیا جو میں کبھی نہیں کر سکتا تھا, تو نے میرے گناہوں کا بوجھ ہٹا دیا, تیرا شکر ہو, تو نے مجھے ایسی توفیق دے دی کہ اب میں تجھے پیار کر سکتا ہوں, اور ان تمام چیزوں کو جو تجھے اچھی نہیں لگتی ان سے مجھے بھی نفرت ہو گئی ہے. نجات کمانے کے لیے نیکی کی ضرورت نہیں ہے, اس نجات کا نتیجہ نیکی ہے جس کے لیے ہم میں سے ہر ایک کا دل ترستا ہے, جس کے لیے خدا نے سارا انتظام کر دیا ہے. کوئی سنتا ہو تو سن لے, آپ کے لیے ہے یہ خوشخبری, آپ کے لیے ہے یہ پیار خدا کا یسوع مسیح کے وسیلے سے. सुन प्रभु का सहारा ले, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, धीरज धर के कर तू